अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 196 जो हमने पढ़ी, उसका बकिया जो हिस्सा है वो पढ़ेंगे। अब देखें कि जो पहला हिस्सा था, उसमें भी हमने हज के बारे में पढ़ा, हज के फ़ज़ाइल हमने पढ़े, हज के मसाइल हमने पढ़े, उम्रा अदा करने का तरीका हमने पहले हिस्से में पढ़ा। अब हम इस हिस्से में मज़ीद हज के बारे में ही पढ़ेंगे। जो पहला हिस्सा था, उसमें बगैर हज किए एहराम खोलने का तरीका बताया गया था, और अब ये वाला जो हिस्सा है, इसमें हज करने के अहकाम जो हैं, वो बयान फरमाए जा रहे हैं। पहले हिस्से में हज और उम्रा पूरा करने यानी क़िरान या तमत्ता का इजमाली हुक्म दिया गया था। अब उसकी तफसील जो है वो इस हिस्से में बताई जा रही है। और पहले हिस्से में एहसार यानी हज से रुक जाने की कुर्बानी का जो तरीका है वो बताया गया था। अब दम यानी कि तमत्ता के शुक्रिया की कुर्बानी का तरीका बताया जा रहा है। अब देखिए कि ज़माना जाहिलियत में हज के ज़माने में उम्रा करना सख्त गुनाह समझते थे लोग, और कहते थे कि जब ऊँटों के ज़ख्म अच्छे हो जाएँ और माह सफ़र आ जाए तब उम्रा हलाल है। तो इस्लाम ने उनका ये अकीदा तोड़ दिया और उम्रा को हज में दाखिल फरमा दिया। इसीलिए ये आयत करीमा जो है ये नाज़िल हुई। इसमें फरमाया जा रहा है कि ऐ मुसलमानों, ये तो एहसार यानी मजदूरी के हुक्म थे। अगर तुम्हारी मजदूरी दूर हो जाए और हज का वक्त बाकी हो कि तुम हज पा सको और अमन में हो, तो जो कोई उम्रा और हज का तमत्ता करे कि उन्हें मिलाकर अदा करे, उस पर इस बड़ी नेमत के शुक्रिया में कुर्बानी वाजिब है। ऊँट, गाय या बकरी जो भी मुयस्सर आए ज़िबह कर दो। हाँ, जो गरीबी या मजबूरी या जानवर की नायाबी की वजह से कुर्बानी ना कर सके, तो फिर उन पर 10 रोज़े वाजिब हैं। 3 जो रोज़े हैं वो अदाए हज से पहले, मगर हज के महीनों और दोनों एहरामों के बीच में होने चाहिए, और जो 7 रोज़े हैं वो हज से फारिग होकर फिर रखे जाएंगे। इन 3 और 7 से धोखा ना खाना। कुल 10 रोज़े हैं और कुर्बानी की तरह कामिल और मुकम्मल, मगर ख्याल रहे कि तमत्ता उन ही लोगों को जायज़ है जो हुदूद मिकात के रहने वाले ना हों, यानी कि दूर से हज करने आए हों, यानी कि दूसरे शहरों से, दूसरी जगहों से, कि मक्का मुकरमा के रहने वाले वो ना हो, दूर से हज करने के लिए आए हों। तो फरमाया कि हमेशा अल्लाह से डरते रहो कि उसका अज़ाब सख्त है, लिहाजा हज करने और हाजी बन जाने के बाद भी उससे डरते रहो। ये ना समझो कि अब तुम हाजी बन गए हो, हाजी हो गए हो और जो नेक और बद अमाल जैसे भी हों, हर काम कर सकते हो, नेकियां भी करो, बुरे अमाल भी करो, ऐसा नहीं है। और जैसे देखिए मिसाल के तौर पर रुपया पैसा तो कमा लिया, ये तो आसान है कि चलें कमा लिया, मगर उसको सँभालना मुश्किल है। ऐसे ही हज तो कर लिया, लेकिन उसका सँभालना बहुत मुश्किल है। तो हर वक़्त अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मुझसे डरते रहो और कोई ऐसी हरकत ना करो कि जिससे तुम्हारा जो हज है, जो कि तुमने इतनी मोहब्बत मेहनत से किया, अपना मुल्क छोड़ा, दूसरे मुल्क गए, पैसा भी लगाया, वहाँ पर 40 दिन रुके, इतनी वहाँ पे बर्दाश्त किया सब कुछ, और फरमाया जा रहा है कि वो सब कुछ करके तो ऐसी हरकतें ना करना कि वो सारे के सारे तुम्हारे अमाल और तुम्हारा हज जो है वो बर्बाद हो जाए। और देखिए कि अल्लाह ताला ने इस हज के मज़मून को ख़त्म करते वक़्त अपने अज़ाब का ज़िक्र फरमाया, ऐ गुनहगारों मायूस ना हो, अल्लाह गफ़ार है, और ऐ नेकूकारों दिलेर ना हो कि अल्लाह कहार और जब्बार भी है। अब हम इसमें हज के बारे में पढ़ेंगे कि हज अदा कैसे किया जाता है, यानी कि हज की जो अदायगी है उसका तरीका क्या है। हज करने वाला 8 ज़ुल्हिज्जा को सुबह की नमाज मस्जिद हराम में अदा करे, हज की नीयत से गुस्ल करके एहराम बांधे, 2 रकत नमाज पढ़े और ये दुआ करे, ए अल्लाह मैं हज का इरादा करता हूँ तो उसको मेरे लिए आसान कर दे और कबूल फरमा। और फजर की नमाज के बाद मक्के से मना के लिए रवाना हो जाए और जोहर की नमाज वहां पहुंचकर पढ़े। हज की सही को तवाफ पर मुकद्दम करना जायज है, इसलिए आसानी इसमें है कि 7 जिलहज्जा को हज का एहराम बांध ले और हज की सही कर ले और 8 तारीख की फजर की नमाज के बाद मना रवाना हो जाए और जो बाकिया नमाजें हैं वो मना में अदा करे और तुलुए फजर के बाद मना से अरफात के लिए रवाना हो। अगर इमाम के साथ नमाज पढ़े तो जोहर के वक्त में जोहर और असर दोनों नमाजों को जमा करके पढ़े
ورنہ ہر نماز اپنے وقت میں پڑھے۔ اس کے بعد جبل رحمت کے قریب جا کر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو اور بلند آواز سے گڑ گڑا کر دعا مانگے اور زندگی کے تمام گناہوں سے توبہ کرے۔ تاہم کھڑا ہونا شرط یا واجب نہیں ہے، اگر بیٹھ کر بھی دعا کی جائے گی تو پھر بھی جائز ہے۔ کہ اس جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقوف فرمایا تھا۔ یہ جگہ میدان عرفات کے وسط میں ہے۔ اگر یہاں موقع نہ ملے تو وادی ارنا کے سوا تمام میدان عرفات موقف ہے۔ میدان عرفات میں جس جگہ بھی کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر دعا کر لی جائے حج ادا ہو جائے گا۔ غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنا واجب ہے، ٹھیک ہے، اور غروب آفتاب کے بعد میدان عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا۔ راستے میں تسبیح پڑھنا یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے رہیں۔ پیدل جانا مستحب ہے۔ پھر مزدلفہ میں مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھے، مغرب میں ادا کی نیت کرے اور اس کی سنتوں کو ترک کر دے۔ اس رات کو جاگ کر عبادت کرنا لیلۃ القدر میں، یعنی جو شب قدر ہے رمضان المبارک کی رات، رمضان المبارک کے جو آخری عشرے کی، تو اس رات کو جاگ کر عبادت کرنا لیلۃ القدر میں جاگنے سے افضل ہے۔ اسی رات میں رمی کے لیے 70-80 کنکریاں جو ہیں تقریباً وہ چن لی جائیں اور طلوع فجر کے بعد صبح کی نماز منہ اندھیرے پڑھے۔ اس کے بعد وقوف کرے، یعنی کھڑے ہو کر دعا کرے۔ وقوف کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک ہے، خواہ اس وقت چل رہا ہو تو وقوف ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی یہی جو تسبیح میں نے آپ کے ساتھ پڑھی وہ پڑھے اور تلبیح پڑھے اور درود پاک پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پیش کرے اور دعا کرے، اور جب خوب روشنی پھیل جائے تو منع کے لیے روانہ ہو اور جمرہ عقبہ کو رمی کرے۔ 5 ہاتھ کے فاصلے سے 7 کنکریاں مارے، ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہے۔ رمی کے بعد قربانی کرے، پھر سر کے بال منڈائے یا کٹوائے، یا پھر یہ منڈوانا افضل ہے اگر بال، یعنی یہ مردوں کے لیے ہے، اگر بال کٹوائے تو 1 پور کے برابر کٹوائے۔ چوتھائی سر کے بال کٹوانا واجب ہے اور پورے سر کے بالوں کو کٹوانا مستحب ہے۔ سر منڈوانے کے بعد وہ حلال ہو گیا اور بیوی سے جمع کے علاوہ اس پر ہر چیز حلال ہو گئی۔ پھر ایام نہر کے 3 دنوں میں سے کسی ایک دن مکہ جا کر طواف زیارت کر لے۔ اگر پہلے سے ہی کر چکے تو اس طواف میں رمل نہیں کریں گے، اور اگر پہلے سے نہیں کی تو پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے اور 7 چکر پورے کریں گے۔ 2 رکعت نماز طواف پڑھیں گے اور اس کے بعد سعی کریں گے۔ طواف زیارت کے بعد اس پر بیوی بھی حلال ہو جائے گی۔ اگر اس نے طواف زیارت کو قربانی کے 3 دنوں کے بعد کیا تو یہ فعل مکروہ تحریمی ہے اور اس پر دم لازم آئے گا۔ طواف زیارت کا وقت ساری عمر ہے۔ وقوف عرفات اور طواف زیارت کرنے کے بعد حج کے فرائض جو ہیں وہ ادا ہو چکے۔ وقوف مزدلفہ، حج کی سعی اور رمی جمرات یہ واجب ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کے بھی ترک سے جو دم ہے وہ لازم آئے گا۔ 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت، دم مطلب قربانی، 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کرنے کے بعد منی لوٹ آئے اور رات وہاں گزارے، اور 11 تاریخ کو زوال کے بعد تینوں جمرات پر رمی کرے اور ہر جمرے پر 7 کنکریاں مارے۔ پھر 12 تاریخ کو اسی طرح کنکریاں مارے۔ 10 تاریخ کو رمی کا وقت فجر سے غروب تک ہے اور 11 اور 12 کو زوال سے لے کر غروب تک ہے۔ 13 تاریخ کو طلوع فجر سے پہلے منی سے مکہ روانہ ہو سکتے ہیں، اور اگر 13 تاریخ کی فجر کو پا لیا تو پھر اس دن کی رمی کرنا ہوگی۔ جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے کا ارادہ کریں تو الوداعی طواف کریں، اس کو طواف صدر کہتے ہیں۔ یہ طواف واجب ہے۔ افتتاحی طواف کو طواف قدوم کہتے ہیں، یہ مستحب ہے۔ طواف زیارت فرض ہے اور طواف صدر یا طواف وداع واجب ہے۔ طواف وداع کرنے کے بعد حج کے تمام ارکان اور واجبات ادا ہو گئے اور حج مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کا سفر کریں اور وہاں 8 یا 9 دن کے قیام میں کوشش کریں کہ مسجد نبوی میں نمازوں کا بھی اجر و ثواب ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں، جس کا کہ ہر مسلمان کو شوق ہے اور محبت ہے۔ ہر کسی کے دل کی خواہش ہے کہ وہ اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر حاضری دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حج ادا کرنے کی، عمرہ ادا کرنے کی، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھی اور اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی اس کے لیے جہنم سے برات اور عذاب سے نجات لکھ دی جائے گی اور وہ نفاق سے بری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ حاضری کی توفیق دے اور وہاں 40 نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ایک اور روایت ہے اسی فضائل میں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا 1,00,000 نمازوں کا اجر ہے، یعنی کہ جو بیت اللہ شریف ہے خانہ کعبہ وہاں پر ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 نمازوں کا اجر ہے۔ اور میری مسجد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کا 1,000 نمازوں کا اجر ہے۔ اور مسجد اقصی بیت المقدس القدس اس میں نماز پڑھنے کا 500 نمازوں کا اجر ہے، یعنی ایک نماز کتنی نمازوں کے برابر ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر اور مسجد نبوی میں جو ایک نماز ہے وہ 1,000 نمازوں کے برابر اور مسجد اقصی میں 500 نمازوں کے برابر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیں اسی میں ایک اور روایت بھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایک شخص اپنے گھر میں نماز پڑھے تو اس کو ایک نماز کا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھے تو 25 نمازوں کا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ جامعہ مسجد میں نماز پڑھے تو 500 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ اور میری مسجد یعنی کہ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے، اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے 1,00,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے ہم نے عمرے کا بھی طریقہ پڑھ لیا کہ عمرہ کیسے ادا کرنا ہے، اور حج کا بھی پڑھ لیا کہ حج کیسے ادا کرنا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب، کہ وہاں پر حاضر ہونے کے آداب کیا ہیں۔ علامہ شرم بلالی لکھتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا قصد رکھتا ہو یعنی کہ ارادہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھے، درود اسلام کے نذرانے پیش کرے۔ کیوں؟ کیونکہ درود پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سنتے ہیں اور فرشتے بھی دوسروں کا پڑھا ہوا درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچاتے ہیں۔ جب زائد مدینہ منورہ کی دیواروں کو دیکھتے ہیں یعنی جو زائد ہیں جو جانے والے ہیں وہاں پر، تو جب وہ مدینہ منورہ کی دیواروں کو دیکھیں تو وہ درود پاک لازمی پڑھیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ اے اللہ یہ تیرے پیارے محبوب تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم پاک ہے اور تیری وحی کے نازل ہونے کی جگہ ہے، تو مجھے یہاں حاضر ہونے کی نعمت عطا فرما اور یہاں کی حاضری کو میرے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے، اور مجھے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو حاضر ہونے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اچھی طرح غسل کریں، اچھا لباس زیب تن کریں، خوشبو لگائیں، اور انتہائی تواضع اور انکساری اور عاجزی کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی طرف روانہ ہو جائیں، اور درود پاک پڑھتے رہیں اور اپنی مغفرت کی دعائیں مانگتے رہیں اور چلتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر فرماتے ہیں پھر جب مسجد نبوی شریف میں داخل ہو جائیں تو پھر وہاں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور اور منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یعنی وہ ریاض الجنہ ہے، تو وہاں پر 2 رکعت نفل جو ہیں وہ بطور شکرانے کے وہاں پر ادا کریں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے 4 ہاتھ کے فاصلے پر باادب کھڑے ہو جائیں اور مواجہ شریف یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور جدھر روزہ مبارک میں ہے اس کی طرف منہ اور کعبے کی طرف پیٹ کریں اور یوں سلام عرض کریں، السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نبی رحمت، السلام علیکہ یا شفیع الامت، السلام علیکہ یا سید المرسلین، السلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ انور پر جا کر ان کو درود اسلام کے نذرانے پیش کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ پھر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ، آنسوؤں کی جھڑی کے ساتھ اپنی دعائیں ان کے سامنے پیش کریں، اللہ سے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگیں، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کی محبت مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تمام گناہ جو کر چکے ان کی معافی مانگیں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی شفاعت مانگیں، ہر وہ کام کرنے کی دعا مانگیں جن سے کہ اللہ راضی ہو۔ جیسے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 64 میں، جس کا ترجمہ ہے کہ اور اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر گزریں تو آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی شفاعت کریں، تو بے شک اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم والا پائیں گے۔ تو وہاں پہ عرض کر دیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، بے شک ہم اپنی جانوں پر ظلم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر آئے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت عالم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر فرمائے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں ہمیں قیامت کے دن اٹھائے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر پر وارد کرے، اور بغیر کسی شرمندگی اور رسوائی کے ہمیں آب کوثر پلائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انظر حالنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انظر حالنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیے، یہ 3 بار کہیں، اور پھر دعا کریں یا اللہ ہماری مغفرت فرما، اور جو ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ان کی بھی مغفرت فرما، اور مسلمانوں کے خلاف ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھ، اے رب رؤوف الرحیم۔ ان لوگوں جن لوگوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے رب رحیم ہم سب کو معاف کر دے، پوری امت کے لیے دعا کریں، صرف اپنے لیے نہیں، ساری امت کے لیے جو دنیا سے جا چکی اور جو موجود ہے اور جو قیامت تک آئے گی، ساری کی ساری امت کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے آپ کو سلام کے لیے کہا کہ ہمارا یہ سلام پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے گا، ان سب کا سلام بھی پیش کریں، اور ان سب کے جن کے نام آپ کو یاد ہیں یا لکھے ہیں تو سب کو نام لے کے سب کا وہاں پہ آپ نے سلام پیش کرنا ہے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب کے لیے خوب دعائیں کریں۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی طرف جائیں، ان کو سلام پیش کریں، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سلام پیش کریں، ان کو سلام کریں، اور اس کے بعد ان کے وسیلے سے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی در کی باادب حاضری، مقبول حاضری عطا فرمائے، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیے کہ آپ کے ساتھ پھر سے ایک یہ مسئلہ شیئر کروں گی جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ احصار کا مسئلہ، یعنی کہ اگر تمہیں روک دیا جائے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، تو اگر تمہیں روک دیا جائے، اس کے بارے میں، یعنی یہ حج کا ایک اہم مسئلہ ہے، اسے احصار کہتے ہیں۔ خلاصہ کلام کہ اگر حج یا عمرے کا احرام باندھ لینے کے بعد حج یا عمرے کی ادائیگی میں تمہیں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، جیسے دشمن کا خوف ہو یا مرض وغیرہ، تو ایسی حالت میں تم احرام سے باہر آ جاؤ، اس صورت میں
حدود حرم میں قربانی کا جانور اونٹ یا گائے یا بکری کا ذبح کروانا تم پر واجب ہے، اور جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے تم نے سر نہیں منڈوانا۔ یہ ایک اس آیت کا اہم مسئلہ جو کہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور جو دوسرا مسئلہ ہے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، لیکن پھر سے آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ یہ آپ نے دونوں یاد رکھنے ہیں، ایک یہ احصار والا اور ایک آپ نے وہ مسئلہ یاد رکھنا ہے کہ جو ہم نے روزوں کا پڑھا ہے، جو 10 روزے ہیں وہ والے، اس کا یہ مسئلہ پھر سے آپ کو بتا دیتی ہوں۔ تو آپ نے 10 روزے، 3 روزے تو انہی دنوں میں رکھنے ہیں، حج کے دنوں میں، اور باقی 7 جو ہیں وہ گھر واپس آ کے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو مسائل ہیں جو کہ اس آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس آیت سے ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہوئے، بہت سی باتوں کا پتہ چلا، مختصراً آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے یہ کہ مکہ والوں بلکہ میقات والوں کے لیے نہ تمتع ہے نہ قران، کیونکہ انہیں زمانہ حج میں عمرہ کرنا ہی منع ہے۔ اگر وہ لوگ تمتع یا قران بھی کر لیں تو ان پر کفارہ جرم کی قربانی واجب ہوگی، نہ کہ شکریہ کی، کیونکہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے، لہٰذا وہ خود اس قربانی سے کچھ کھا بھی نہیں سکتی۔ دوسرا یہ کہ تمتع کی قربانی شکریہ کی ہے، نہ کہ جرم کی، کیونکہ زمانہ حج میں عمرے کی اجازت ملنا اللہ کی نعمت ہے، نیز ایک سفر میں چھوٹے بڑے 2 حج کر کے جانا بھی اللہ کا عین کرم ہے، اور قربانی اس کا شکریہ ہے، نہ کہ گناہ کا کفارہ۔ اب یاد رکھیے کہ ذبیح جو ہیں وہ 2 قسم کے ہیں، ایک ذبیحہ عادت اور ایک ذبیحہ عبادت۔ ذبیحہ عادت تو وہ ہیں جو دن رات ہم کھانے کے لیے جانور کو ذبح کرتے رہتے ہیں، اس پر نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے۔ ذبیحہ عبادت وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس ذبیح کی 2 قسمیں ہیں، ایک ذبیحہ جانت اور ایک ذبیحہ شکر۔ ذبیحہ جانت تو حج یا عمرے میں ہی ہوتا ہے، جبکہ کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس ذبیحے کی نہ تاریخ مقرر ہے نہ اس میں مجرم خود کھا سکتا ہے۔ جو ذبیحہ شکر ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک بچوں کا جو عقیقہ ہم کرتے ہیں، دوسرا جو بقرہ عید کی قربانی ہوتی ہے، اور تیسرا تمتع یا قران کا ذبیح۔ اس ذبیح کی تاریخ بھی مقرر ہے اور خود کرنے والا بھی کھا سکتا ہے۔ پھر یہ کہ مرد اپنی بیوی بچوں کے مقیم ہونے سے مقیم مانا جائے گا، کیونکہ اس آیت میں بال بچوں کے مقیم ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا جہاں کسی کی بیوی مقیم ہو کر موجودہ ہو وہاں پہنچ کر یہ شخص مقیم ہوگا، نہ کہ مسافر۔ نماز پوری پڑھے گا نہ کہ قصر کرے گا۔ حقیقی اہل بیت جو ہیں وہ بیوی اور بچے ہوتے ہیں۔ لڑکی نکاح کے بعد جب شوہر کے گھر چلی جاتی ہے تو پھر وہ اس کی اہل بیت مجازی رہی۔ اب یہاں پر دیکھیے اہل سے بیوی اور اپنے گھر میں رہنے والے بچے ہی مراد ہیں، یعنی کہ اتنی سی بات سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص اس کی بیوی اور بچے اور وہ خود کسی بھی ایک جگہ پر ہے تو پھر وہ مسافر نہیں مانے جائیں گے۔ یعنی دیکھیے کہ اگر کسی کی بیٹی مکہ معظمہ میں رہتی ہو مگر یہ خود کہیں اور کا رہنے والا ہو تو بھی اسے تمتع جائز ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اہل بیت جو ہوتے ہیں وہ بیوی اور بچے ہوتے ہیں، یہ اہل بیت ہیں۔ بہت سے لوگ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت ہے، اس میں ازواج مطہرات جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ بہت سے لوگ ان کو نکال دیتے ہیں، صرف اور صرف سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اہل بیت مانتے ہیں یا ان کی اولاد کو، تو یہ ان کا عقیدہ بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد، سیدہ کائنات اور ان کی اولاد، وہ سارے کے سارے اہل بیت ہیں۔ پھر یہ دیکھیے کہ جب عبادت مالی کا قائم مقام ہو جائے یا مالی بدنی کی تو دونوں کا فائدہ یکساں ہوتا ہے، لہٰذا روزے کا فدیہ روزے کی مثل ہے اور قربانی کے روزے قربانی کی مثل ہے۔ بدنی عبادت کا فدیہ، یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ بدنی عبادت کا فدیہ مالی عبادت ہو سکتی ہے، جیسے کہ مالی عبادت کا فدیہ بدنی عبادت ہو جاتی ہے۔ دیکھیں کہ تمتع والے پر قربانی واجب ہے مگر قدرت نہ ہونے پر اس کے عوض 10 روزے کا حکم دے دیا گیا کہ وہ اگر قربانی کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر وہ 10 روزے رکھے گا، اور قربانی مالی عبادت ہے اور روزہ بدنی عبادت ہے۔ دوسری جگہ قرآن مجید نے روزے کا کفارہ ایک مسکین کا کھانا بھی قرار دیا ہے، لہٰذا جو دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی میت وغیرہ جو دنیا سے چلا گیا تو اس کی طرف سے ہیلہ اسقاط کرنا بھی جائز ہے، کہ اس میں میت کی چھوٹی ہوئی جو نمازیں ہیں ان کا فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی دنیا سے چلا گیا ہے، کسی کے والد، کسی کی والدہ یا کوئی بہن بھائی، اب اس کے ذمہ نمازیں، آپ کو پتا ہے کس نے نمازیں نہیں ادا کی تو اس کی جو نمازیں ہیں اس کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ ہم نے اس آیت سے یہ بھی پڑھا
اور سیکھا کہ 2 عبادتوں کا جمع کرنا حرام نہیں بلکہ بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ حج بھی عبادت ہے اور عمرہ بھی عبادت ہے، اور ان دونوں کے جمع پر شکریہ قربانی سے ادا کرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو شکریہ ہے وہ ادا کرنا بہت ضروری ہے، جیسے کہ حج اور عمرے کے اجتماع کی نعمت کا شکریہ قربانی سے کرایا گیا، لہٰذا جو محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائی جاتی ہے، یا پھر معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائی جاتی ہے، اس کا منانے کا مطلب یہ کہ اس وقت درود و سلام پڑھا جاتا ہے، نیک کام کیے جاتے ہیں، محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، وہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے، ذکر کی محفلیں ہیں، تو یہ بالکل جائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیے کہ آیت کے اس حصے کی جو تفسیر ہے اس میں صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اے ذات الہی کے حاجیوں اور وادی سلوک طے کرنے والوں، جب تم نفس امارہ جو کہ تمہارا دشمن ہے اس سے امن پالو، تو تم میں سے جو کوئی تجلی صفات کی لذت چکھ کر تجلی ذات کا حج کرنا چاہے اور ان دونوں کمالات سے تمتع یعنی کہ نفع حاصل کرے، تو اس پر اپنے حال کے لائق قربانی واجب ہے، اور جو کوئی کمزوری نفس اور اس کے سکون کی وجہ سے قربانی نہ کر سکے تو پھر اس پر پہلے تو 3 روزے یعنی عقلی، وہمی اور خیالی وسوسوں سے باز رہنا ضروری ہے۔ یعنی کہ صوفیہ کرام 3 روزے عقلی، وہمی اور خیالی وسوسوں کو کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ان سے باز رہنا ضروری ہے، کیونکہ کبھی یہ چیزیں انسان کو اوپر سے نیچے گرا دیتی ہیں، اور 7 روزے اس حج سے فارغ ہو کر یعنی وحدت سے کثرت کی طرف، اجمال سے تفصیل کی طرف لوٹتے وقت واجب ہیں۔ وہ 7 روزے کیا ہیں جو صوفیہ کرام کے نزدیک ہیں؟ صوفیہ کرام کے نزدیک وہ 7 روزے پانچوں حواس ظاہری اور غضب، شہوت کے فسادات سے بچنا اور محفوظ رہنا، یہ 10 روزے بہت کامل بنانے والے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذاکر کے کان ہو جاتا ہے، یعنی جو اللہ کو بہت زیادہ ذکر کرتا ہے، اس کا قرب پاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتا ہے، تو پھر حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے، پھر اپنے یاد کرنے والے کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، پھر اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ تمام پابندیاں اس کے لیے ہیں جس کا قلب اور روح بارگاہ الہی میں پہلے سے موجود نہ ہو بلکہ دور سے چل کر آئیں، وادی محبت طے کر کے وہاں قدم رکھیں۔ لیکن جو حاضرین بارگاہ ہیں انہیں نہ ایسے مجاہدات کی ضرورت اور نہ اتنی ریاضات کی حاجت ہوتی ہے، وہ تو شروع سے ہی واصل حق ہیں اور حجلہ نشین محبوبین میں سے ہیں، تو ان پر فرما رہے ہیں صوفیہ کرام کہ تم ان پر اپنے قیاس نہ کرو اور اللہ تک پہنچنے میں گناہوں کے بوجھ سے بچو کہ اس سے راستے میں بہت تکلیف ہوگی اور اس کا عذاب بھی سخت اور راستہ بھی کٹھن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے راستے آسان کرے، اور یہ جو صوفیہ کرام بتاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جب ہم کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں صوفیہ کرام کی جو تفسیر پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں اس تفسیر میں وہ کیا بتاتے ہیں۔ ہر بار ہی ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اپنے نفس امارہ پر قابو پانا، اپنے نفس پر قابو پانا، اپنے دل کو، اپنے قلب کو صاف کرنا، اپنے قلب میں سوائے اللہ کے باقی ساری چیزوں کو نکال دینا، اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کو ہی جگہ دینا، باقی تمام چیزوں کو نکال دینا۔ صوفیہ کرام کے نزدیک دل کا صاف ہونا اور دل میں صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے، باقی سب کچھ نکل جانا چاہیے۔ اس کا تقوی، اس کا ڈر، خوف، اسی کی محبت، اسی کا قرب ہونا چاہیے۔ جب ہمارے دل پاک صاف ہوں گے، ہمارے دل پاک صاف کیسے ہوں گے؟ اخلاص پیدا کریں اپنے دل میں، دلوں میں زیادہ سے زیادہ اخلاص پیدا کریں، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر نہ سمجھیں کہ میں بڑی چیز ہوں، سب کچھ میں ہی ہوں، اپنی ذات کو دوسروں سے کمتر سمجھیں، عاجزی اور انکساری اختیار کریں۔ کیا پتا کوئی یہ سوچے، کسی کو دیکھ کے جب آپ کے دل میں یہ خیال آئے، برائی کا کوئی خیال آئے کہ وہ اس میں یہ برائی ہے، سب سے پہلے سوچے کہ کیا پتا وہ اکیلے میں کتنی نیکیاں کرتا ہو جن کا کہ مجھے نہیں پتا، اور کیا پتا میں کتنی برائیاں کر جاتی ہوں۔
کتنی غلطیاں کر جاتی ہوں، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، دوسروں کے عیبوں پر نظر نہ رکھیں، اور کبھی کسی کا کوئی عیب نظر آتا بھی ہے تو اس کو چھپا دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جو کہ دوسروں کے عیبوں کو چھپاتے ہیں، اس طرح اللہ ہمارے بھی عیبوں کو چھپا دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے نفس کو قابو کر دے، ہمیں نفس کی جو برائیاں ہیں ان سے بچا لے، اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ایمان اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔